अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नॉवेल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। दूसरी बात कि इंस्टा की ये आईडी है और ये भी देख लें, ये हमारा दूसरा चैनल है जिस पे 530 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बस थोड़े से रहते हैं, अगर आप लोग कोऑपरेट करें तो उस पे चैनल पे भी पूरे हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं 2 किस्तें दूंगा 3 दिन तक। ओ गॉड, ये तो बहुत, बस मुझे ऐसे लग रहा है मैं ख़ुद के साथ जुल्म कर रहा हूँ, पर आप लोग अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी है बात होगी। आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा मैं। आप लोग उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। उस पर बस अब थोड़े से रह गए हैं ताकि फिर वहाँ पर भी मुकम्मल नावल पोस्ट होते हैं। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। चैनल को आपने इसको भी सब्सक्राइब करना है और उसको भी। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। ये रात के खाने का वक्त था। भाई और भाभी खाना, नाश्ता और चुगलियाँ सब अपने कमरे में ही करते थे। वो बज़ाहिर इस घर में रह रहे थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी बाहर के बाकी घर में बस बाथरूम और किचन की हद तक थी। इसके अलावा उन्हें किसी चीज़ से कोई सरोकार न था। भाभी बेड पे खाना लगा रही थी। ईमानी के भाई आदिल बेड पे बैठे अपने मोबाइल पे नज़रें जमाए हुए थे। ईमानी की नौकरी लग गई है, भाभी ने सालन का डूंगा बेड पे रखकर बताया। भाई ने कुछ चौंक कर चेहरा उठाया। हैं? कब? भाभी के चेहरे पे हैरानी दर आई। आपको नहीं बताया? दुकान से अभी तो आया हूँ। भाभी हल्की सी तल्खी से मुस्कुराई। कोई खर्चे की बात होती तो अब तक आपको वो लोग बता चुके होते, पर खैर। उन्होंने गहरा सांस लिया और बेड पे बैठ गई। आज इंटरव्यू के लिए गई थी। कंपनी बहुत अच्छी है, बता रही थी कि तनख्वाह 50 लगी है। भाई का मुंह खुल गया। 50? उनसे बोला भी ना गया। हाँ तो और क्या, 50 लगी है, पर मैं ये सोच रही थी कि नौकरी का क्या फ़ायदा। पहले ही आपकी टके की इज़्ज़त नहीं करती, अब बेटी कमाने लगेगी तो बिल्कुल ही आंखें आसमान पे रख लेंगे। शादी की उम्र में ये नौकरियां करती फिरेगी, कल को कमाई सारी खा पी कर शादी के लिए हमारे सर छोड़ देंगे। अपनी उम्रें तो देखें। ये नहीं सोच रहे कि जल्दी से लड़की के हाथ पीले करें और उसे उसके घर का करें। भाभी ने कहकर सर झटका, प्लेट में रोटी निकाली। पर खैर, मुझे क्या, मैं क्यों कहूँगी। मैं कुछ कहूँगी तो यही मशहूर होगा कि सिखाती हूँ, जैसे आपकी तो कोई अकल ही नहीं है। और मैंने कहा कोई बात गलत की है। आखिर में उनके लहजे में आजिज़ी भरी मासूमियत थी। आदिल को लगा जैसे उसकी भूख मर गई है। वो उठने लगा। अरे खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अभी आ रहा हूँ। बैठ जाएं, अभी जाकर कुछ बोलेंगे तो सबको यही लगेगा कि मैंने सिखाया है। आदिल ने बीवी की इस बात पे तवज्जो ना की, जूते अड़से और बाहर निकल गया। अरे मत जाए ना, क्यों मुझे बुरा करते हैं? वो कब से बोलकर हल्का सा हंसती, फिर गहरा सांस लेकर बोली, चलो ईमाने बीबी, तुम्हारी नौकरी ख़त्म होने का इंतज़ाम तो हो गया। वो कहकर रोटी दोबारा हाट पाट में रखने लगी। सालन ढाँप कर वो कमरे से बाहर आ गई। दूसरे कमरे की चौखट में खड़ी होकर अंदर का मंजर देखने लगी। वहाँ अब्बा, अम्मा और ईमाने बैठी थी। वो लोग भी खाना खा रहे थे। आदिल को देखकर ईमाने खड़ी हो गई। आए भाई बैठें। बैठ जाऊँगा। तुम्हारी नौकरी लग गई, तुमने बताया भी नहीं। उनका लहजा सर्द था। वो उसे देखते हुए चारपाई पे बैठ गए। ईमाने ने खुशी से बताया, हाँ भाई, नौकरी लग गई है, इसरार वालों की कंपनी में। अच्छी नौकरी है, तनख्वाह भी 50,000 है। उसकी बात पे भाई को बिल्कुल खुशी ना हुई। उन्होंने अब्बा को देखा। क्या ज़रूरत है इसे नौकरी करने की? पढ़ने जा रही थी, काफ़ी नहीं है? पढ़ने भी तो नौकरी की ही वजह से जा रही थी, अब्बा ने जवाब दिया। आदिल के लब भिज गए। मैं इसे इसके शौक़ के लिए भेज रहा था।
بھائی کی بات پہ ابا کو نہ جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ تم کب بھیج رہے تھے؟ یہ تو خود جا رہی تھی ایمانے۔ انہوں نے ایمانے کو دیکھا۔ فیس تم خود جمع کرتی ہو نا؟ بس کا کرایہ ورایہ بھی یہ بھائی سے لیتی تھی۔ ایمانے نے بے چارگی سے ابو کو دیکھا کہ وہ چپ ہو جائیں، نہ کریں یہ باتیں، بھائی کو جتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ابو نے اسے نظر ہٹا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایمانے پڑھنے خوشی سے نہیں جا رہی، پڑھنا اس کی مجبوری ہے۔ وہ اپنے گھر کے حالات دیکھ رہی ہے۔ اماں خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے شوہر کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی۔ جو دوائی لا کر دیتا ہے، کھانے کو دے رہا ہے، اس کے خلاف ورزی اچھی لگتی ہے بھلا؟ عادل کے چہرے پہ سائے لہرانے لگا۔ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ تم نے کچھ نہیں کیا عادل، تم نے بس شادی کی اور کھانا پینا الگ کیا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد تم نے کچھ کیا ہے۔ ابا نے گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ عادل ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، آپ کو کبھی میرا کچھ کیا نظر نہیں آتا، کرتے ہی سب کچھ اتنا چھپ کر ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابا کا لہجہ شانت تھا۔ ایمانے نوکری پہ نہیں جائے گی۔ ایمانے نے بھائی کو صدمے سے دیکھا، پھر ابا کو۔ ابا، اس کی پکار پہ ابا نے شانے اچکائے۔ اب یہ تمہاری اپنی بات ہے، تم بول لو ایمانے، تم حق پہ ہو۔ بھابھی سے رہا نہ گیا، انہوں نے تالیاں پیٹی۔ واہ ابا، بھائی سے بدلحاظی سکھا رہے ہیں۔ میں تو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھا رہا ہوں، جیسے تم سکھاتی ہو ہمارے بیٹے کو۔ ابا اور اماں بھی بھابھی کی نفسیات سمجھتے تھے۔ بھابھی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چلیں آپ عادل، یہاں سے کیا ضرورت تھی آپ کو آنے کی؟ میں نے روکا بھی تھا آپ کو۔ عطیہ نے عادل کا ہاتھ پکڑا تو اس نے جھٹک دیا۔ نہیں، مجھے بات کر لینے دو۔ انہوں نے ایمانے کو دیکھا۔ تم نوکری پہ نہیں جاؤ گی، بلکہ اب تم اس گھر سے ہی باہر نہیں نکلو گی۔ ابا چپ چاپ ایمانے کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ پر بھائی، بس میں نے کہہ دیا تم گھر رہو گی۔ ابا کی آنکھوں میں اب ایمانے کے لیے افسوس ابھرنے لگا تھا۔ ایمانے سے کبھی یہ نہیں ہوتا تھا۔ ابا نے سر جھٹکا اور دیوار تکنے لگے۔ سیلن زدہ دیوار پہ ایمانے کے وجود کا عکس تھا، جس میں لرزش تھی۔ وہ لڑنے سے پہلے ہار رہی تھی۔ بھائی، میں جاؤں گی، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نہیں جاؤ گی تو تم نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ ابا ویسے ہی ایمانے کے لرزتے عکس کو دیکھ رہے تھے۔ اماں صحن میں بیٹھی بھیگی آنکھوں سے آسمان کو تک رہی تھی۔ ابا، ایمانے نے پھر باپ کو پکارا، لیکن ابا جیسے سن ہی نہ رہے ہوں۔ وہ سائے کو تکتے جا رہے تھے۔ ان کے وجود میں حرکت نہ تھی، بس نگاہوں میں اس عکس کے لیے افسوس تھا جو بدلنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ میں جاؤں گی بھائی کام پہ، اگر میں نہ گئی تو ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ ایمانے نے ہمت کر کے کہا۔ بھائی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم حالات بدلو گی؟ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ رونے اور منتوں کے علاوہ تم سے اپنا آپ تو سنبھلتا نہیں، گھر کیسے سنبھالو گی؟ وہ ایک قدم اس کی طرف آئے تھے۔ ایمانے کا دل ٹوٹا۔ میں سنبھال لوں گی بھائی۔ اس نے چہرہ جھکا کر مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اپنے کانپتے وجود پہ قابو پانا چاہ رہی تھی۔ بھائی نے تلخی سے سر جھٹکا۔ پورے خاندان میں ذلیل کروانے کا ارادہ ہے آپ سب کا، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ پھر آپ مجھے ماہانہ خرچ دیں گے تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ابا کی نگاہوں سے افسوس کے جھاگ کم ہو رہے تھے۔ اس سائے کی لرزش اب قابو میں آ رہی تھی۔ ماہانہ خرچ؟ کیا نہیں مل رہا تمہیں اس گھر میں؟ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ آپ دے کیا رہے ہیں بھائی؟ امی کی بی پی کی گولی لانے تک کی رقم آپ نہیں دیتے۔ میں آپ سے مانگتی ہوں۔ اماں لاکھ بہانے گھڑتی ہیں، پھر آپ کے دل میں رحم آتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا اماں کا آپ سے پیسے مانگنا، نہ ہی میرا خود دل کرتا ہے، اس لیے میں نوکری کر رہی ہوں۔ اب آپ اس میں مسائل نہ اٹکائیں۔ وہ بولنے لگی تو دل کی ساری کہہ دی۔ ابا دھیرے سے کھڑے ہوئے۔ بھائی مانے کو سرخ آنکھوں سے تک رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، مجھ سے زبان درازی تم نے آج کر لی، آئندہ کی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ آگے بڑھ کر ایمانے کی طرف آ رہے تھے جب ابا نے ان کا شانہ پکڑا۔ بس میاں، جاؤ اپنے کمرے میں، یہ قبرستان تمہارے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ میری بیٹی اگر میرا سہارا بن رہی ہے تو اسے بن لینے دو، تم جہاں ہو وہیں رہو۔ ابا نے ایمانے کو پیچھے کر لیا تھا۔ ایمانے کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی محسوس ہوئی۔
اس نے پیچھے سے ابا کے شانے تھام لیے اور ان کی پشت سے چہرہ ٹکا کر وہ رونے لگی تھی۔ عادل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا ہی کر گزرے۔ آپ چلیں یہاں سے۔ آج آپ نے بھی دیکھ لیا کہ ان سب کے دل میں آپ کی کتنی عزت ہے۔ ہمیں کیا کروائیں نوکریاں؟ جب اسے باہر کی ہوا لگے گی تو عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ جب چار پیچھے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی نوکری کیوں نہیں کرنے دے رہا تھا۔ تم بھی تو میرے بیٹے کے پیچھے ہی لگ کر آئی تھی۔ اماں جو صحن میں بیٹھی تھی دھیرے سے کمرے میں آ کر بولی۔ بھابھی نے انہیں تنفر سے دیکھا۔ اماں ابھی بو رہی تھی۔ تم ایمانے کی فکر نہ کرو، چار لگ کر آئیں گے نا، ان چار میں سے کوئی ایک مناسب دیکھ کر ہم کر دیں گے، تم بے فکر رہو۔ عطیہ اس سانپ کی طرح اندر سے مچل رہی تھی جس کے سر پہ کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ اس سے کچھ بھی نہ کہا گیا۔ اس نے عادل کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی کمرے سے لے جانے لگی۔ آپ لوگ پچھتائیں گے، اب تو زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، ایمانے کی طرف کا پچھتاوا ہوا بھی تو کم ہوگا، تمہارا تو پوری زندگی ہی جھیلا ہے۔ اماں نے کہا۔ بھائی اور بھابھی کمرے سے چلے گئے تھے۔ ابا نے ایمانے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ تم کیوں اتنا ڈرتی ہو ایمانے؟ انہوں نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ابا۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ اماں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور سہلانے لگی۔ تم نہ ڈرا کرو ایمانے، مجھے تمہارے بھائی سے کوئی امید نہیں ہے۔ میری تو دعا یہی ہے کہ میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو کر جاؤں، لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس نے تمہیں اندھے کنویں میں بھی پھینک دینا ہے۔ تم تھوڑی ہمت سے کام لیا کرو، بولا تو کرو۔ کچھ برا لگ رہا ہے تو انکار کرنا سیکھو، ورنہ یہ سب تو تمہیں سائڈ پہ لگا دیں گے۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، تم جیسے لوگوں کو منٹوں میں سائڈ پہ لگا دیتی ہے، لیکن تم نے بار بار اٹھ کر آنا ہے، کونوں سے نکل کر آنا سیکھو، کونوں میں چھپنا نہیں۔ انہوں نے اس کے بھیگے چہرے کو ہتھیلی سے صاف کیا۔ اب یہ بتاؤ، کل نیا سوٹ پہن کر جاؤ گی؟ کوئی سوٹ رکھا ہے؟ ایمانے نے سرنامے ہلایا۔ نہیں، عید مالا پہن جاؤں گی۔ نہیں، میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہیں، کوئی سوٹ دیکھ کر آتے ہیں، ابھی رات زیادہ نہیں ہوئی۔ نہیں ابا، رہنے دیں۔ کیوں رہنے دیں؟ پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر ہم سب باہر چلیں گے، کون کھا کر آئیں گے، اور تمہارا جوڑا بھی لے کر آئیں گے۔ وہ اسے اپنے برابر لے کر بیٹھ گئے تھے۔ اماں نے کھانا نکالا۔ وہ سب کھانا کھانے لگے تھے۔ سیلن زدہ دیوار پہ اب 3 عکس تھے جو ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ابا اسے اور اماں کو مال روڈ پہ لے آئے تھے۔ لاہور کے موسم میں ہلکی سی کھنکی تھی۔ وہ تینوں بائک پہ تھے۔ دہلی گیٹ سے آگے بنی مارکیٹ سے انہوں نے تھوک کی دکان سے ایمانے کے لیے ایک مناسب قیمت والا جوڑا لیا۔ پھر ابا انہیں کون کھلانے لے گئے۔ کون کھانے کے بعد جب وہ سب گھر آئے تو ایمانے کے نمبر پہ ویر کا میسج آیا، مصروف ہو؟ ایمانے نے چارپائی پہ بتیاں گل کر کے لیٹ گئی۔ اس نے کروٹ لی اور روشن سکرین اس کے چہرے کو دمکانے لگی۔ نہیں، کیا کر رہی تھی؟ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اس کا بڑا دل تھا کہ وہ کسی کو یہ بتائے۔ واہ، پھر کیا لائیں؟ سوٹ لائی ہوں، ابا نے دلوایا ہے۔ اس کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ اچھا، کھانا کھایا تم نے؟ ہاں کھایا تھا، تم نے کھایا؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے کھایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ ایمانے کے سوال پہ ویر کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ تم نے کیا بنایا تھا؟ چکن آلو۔ ارے واہ، ہم نے بھی یہی بنائے تھے، ویر نے لکھ بھیجا۔ وہ اپنے رات کے کھانے کا ایمانے کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اچھا میری بات سنو ایمانے۔ ایمانے ہماتن گوش ہو گئی۔ تم نے کل بالکل نہیں پینک کرنا، وہاں ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ ہماری ہی برانچ ہے، یعنی جہاں میں کام کرتا ہوں اسی کی شاخ ہے، تم مجھے بتانا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بس تم رونا مت۔ جو لڑکی 3000 کے بل پہ رو سکتی ہے وہ آفس میں کتنا روئے گی یہ اندازہ ویر کر سکتا تھا۔ میں کیوں روں گی؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ ہاں تھوڑی سی۔ ویر نے 2 شرارت بھرے چہروں کے ساتھ اسے چھیڑ دیا اور وہ سچ مچ چھڑ گئی۔ رات نے رخ موڑ کر چاند کو دیکھا جو غبار آلود بادلوں سے جھانک رہا تھا، اور اسے بتا دیا کہ محبت کی پہلی لڑائی جاری ہے۔ چاند مسکا دیا اور آسمان پہ دھیرے دھیرے سفر کرنے لگا۔ اگلے روز لاج اسکول گئی تو اسے پتہ چلا کہ اسکول میں فنکشن ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میم نام لکھنے آئیں تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا ڈیسک پہ کھڑی ہو کر انہیں اپنی جانب متوجہ کر لے۔ میں ڈانس میں حصہ لوں گی،
اسے دارین شاہ یہاں بھول چکا تھا۔ میم نے فوراً اس کا نام لکھ لیا۔ تمہیں ڈانس آتا تو ہے نا؟ لاج نے میم کو ایسے دیکھا جیسے ان کے چہرے پہ پاگل لکھا ہو۔ مجھے بہت اچھا ڈانس آتا ہے۔ وہ گھر میں اس کام کی مشق جاری رکھتی تھی۔ جب گھر نہ ہوتا تو وہ اونچی آواز میں ٹی وی پہ گانے لگاتی اور وہ ڈانس کرتی کہ شری کا دل ہولنے لگتا۔ وہ بیچاری منع کرتی کرتی چوکی داری پہ پہنچ جاتی، کھڑکی میں دیکھتی رہتی۔ جیسے ہی شاہ کی گاڑی آتی وہ بھاگ کر ٹی وی بند کرتی۔ بس شاہ آ گئے۔ اوہو، ابھی سے آ گئے، ابھی تو مزہ آنے لگا تھا۔ شری اپنا سر پیٹ لیتی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے ڈانس کر رہی ہو تم لاج۔ اسے خوشگوار حیرت ہوتی، ماتھے سے پسینے کے قطرے صاف کر کے کہتی، ارے واہ، پتہ ہی نہیں چلا۔ جس دن شاہ کو پتہ چل گیا نا، اس دن تمہیں ٹھیک سے پتہ چل جائے گا۔ لاج تصور میں شاہ کو لا کر زبان دکھاتی، میں بڑی ہو کر وکیل بنوں گی اور شاہ پہ حق تلفی کا کیس کروں گی۔ وہ شری کو اپنے خیال سے آگاہ کرتی۔ شری احتجاجیہ ہنستی، تم بڑی ہو چکی ہو اور وکیل بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، تم پڑھ لو گی؟ نہیں، کوئی بات نہیں، شاہ تو گھر کے ہیں، ان پہ کیا کیس کرنا۔ وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ بریک کے وقت وہ بھاگتی دوڑتی کلاس سے نکلی اور سائم کو ڈھونڈنے لگی۔ لاج کو وہ کینٹین میں دوستوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ سائم کے بچے۔ اس نے سائم کے کندھے پہ مکہ مارا۔ سائم نے پلٹ کر دیکھا تو اسے برا لگا۔ اس نے لاج کو 1,00,000 بار کہا ہوا تھا کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہو تو نہ آیا کرے، کسی کو بھیج کر بلوا لیا کرے، لیکن یہ سنتی ہی نہیں تھی، اور نہ سر پہ دوپٹہ۔ سائم نے دانت کھچکچا کر اسے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، تم آؤ یہاں پہ۔ وہ صرف شاہ کے غصے کو محسوس کرتی تھی۔ سائم کا تو میں منہ توڑ دوں گی اگر اس نے مجھے لیکچر دیا تو، وہ اکثر مکہ بنا کر لہرا کر کہتی تھی۔ سائم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لاج کو چھپا لے، اس لیے وہ بغیر اپنے دوستوں کی طرف دیکھے اسے آگے چلنے لگا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، میرے دوست کھڑے ہیں پیچھے، کچھ عقل ہے تم میں؟ وہ اس کا گھر کی طرح یہاں بھی ہاتھ پکڑنے لگی۔ سائم اس سے دور ہوا۔ تو دوست ہیں تو کیا ہوا، تم میرے دوستوں جیسے بھائی ہو۔ سائم کو اس کی بات بری لگی۔ تو مجھے دوست ہی سمجھا کرو اب۔ کیوں بھائی کیوں نہیں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ وہ لوگ گراؤنڈ میں آ گئے تھے۔ وہاں تقریباً خالی گوشے میں پہنچ کر لاج نے کہا تھا، کیونکہ بھائی تمہارے شاہ ہیں، میرا خیال ہے تمہیں ایک بھائی کافی ہے۔ میں دوست ہی ٹھیک ہوں۔ اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ لاج کی بات سن کر بھائی مطلب بھائی؟ شاہ میرے بھائی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو کسی کے معاملے میں کسی کے بھائی نہیں ہیں۔ ہر ایک پہ تو ان کو غصہ آتا رہتا ہے۔ مجھے ایسا بھائی نہیں چاہیے، میرے لیے تو تم ہی ٹھیک ہو۔ وہ اپنی بات میں مصر تھی۔ سائم گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اگر اب وہ بولتا تو وہ تیسری بار بھی اسے بھائی کہہ دیتی اور یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا جو وہ چاہتا نہیں تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کیوں آئی تھی؟ میرے پاس سب ٹھیک ہے؟ لاج نے سر پہ ہاتھ مارا۔ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ڈانس میں حصہ لیا ہے اور پارٹنر نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے چوڑیاں فلم کی سائمہ بننا ہے اور میرا ممبرانہ نہیں ہے، تم بنو گے؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ شاہ ایک ہی گولی سے تمہیں اور مجھے مار دیں گے۔ لاج نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ ایسا نہیں کریں گے، اس سے بھی برا کریں گے۔ تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ تم نہیں ڈرتی؟ میں تو لڑکی ہوں نا، اس لیے ڈرتی ہوں، پر تم تو لڑکے ہو۔ بتانے کا شکریہ، لیکن شاہ سے لڑکوں، آدمیوں، بڑوں، چھوٹوں سب کو ڈر لگتا ہے۔ تم نعت میں حصہ لے لو، میں ڈف بجا لوں گا، لیکن ڈانس نہیں۔ ہاں، ایک کٹورا بھی لے لیں گے، شاہی مدینہ پڑھ کر آڈینس سے پیسے مانگ لیں گے، اس نے جل بھن کر کہا، اور سائم کے شانے پہ ایک اور مکہ مارا۔ تم میرے پارٹنر بن رہے ہو یا میں کسی اور کا انتظام کروں؟ سائم نے اسے صدمے سے دیکھا۔ شاہ تمہاری جان لے لیں گے، کسی غیر کے ساتھ تم ڈانس کرو گی، وہ بھی سب کے سامنے، تمہیں پتہ ہے نا، ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں۔ شاہ تک پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ فی الحال اس کی آنکھوں پہ ڈانس کا نشہ تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اچھا سوچا کرو۔ سائم نہیں رضامند تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لاج کسی اور کے ساتھ سٹیج پہ جائے، اس لیے مان گیا۔ پر تم شاہ سے پوچھ لینا۔ ہاں میں پوچھ لوں گی، اس نے کہا اور کلاس کی جانب چلی گئی۔ سائم کا ابھی سے دل ڈوب رہا تھا۔ میں شاہ سے بالکل بات نہیں کروں گی، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔
لاج نے مکھن لگا کر شیریں کو راضی کرنا چاہا لیکن وہ نہ مانی۔ تم دونوں نے ڈانس میں لازمی حصہ لینا ہے۔ تم دونوں مت لو، نعت میں لے لو۔ تم اپنا سفید سوٹ پہن لینا اور لاج تم فراق، بہت پیاری لگو گی۔ اس نے سائم اور لاج کو مشورہ دیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، آپ نہ کریں، بعد میں خود بات کر لوں گی۔ یعنی آج رات کا تمہارا کھانا نہ بناؤ گے؟ ہیں؟ کیوں؟ لاج نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ شاہ نے تمہیں ڈانٹنا ہے اور تم نے ظاہر سی بات ہے پھر کھانا نہیں کھانا۔ لاج نے سر جھٹکا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شیریں نے اس کا گال سہلایا۔ تم کیوں ڈانس سننا چاہتی ہو؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، تم کیوں انہیں مجبور کر رہی ہو کہ وہ تمہاری طبیعت ٹھیک کر دیں؟ تم جانتی ہو نا انہیں نہیں پسند یہ ڈانس وانس۔ شیریں نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہر اچھی چیز شاہ کو بری لگتی ہے۔ میں تو اب لے چکی ہوں حصہ، میری ناک کٹ جائے گی۔ گردن کٹوانے سے بہتر ہے ناک کٹوا لو۔ شیریں نے آخری کوشش کی لیکن لاج نہ مانی۔ وہ پرعزم سی کھڑی ہو گئی۔ کب تک ہم ایسے ہی ڈر ڈر کر زندگیاں گزارتے رہیں گے؟ شاہ کے سامنے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اس نے انداز کو ڈرامائی بنایا اور ہاتھ اٹھا کر ایسے بولنے لگی جیسے سامنے شیریں اور سائم کی جگہ کسی گاؤں کے جاہل کسان بیٹھے ہوں۔ بہت وقت گزار لیا ہم نے ایسے ڈر ڈر کر جینے میں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں شاہ کے سامنے ایک جٹ ہو کر بولنا چاہیے۔ وہ ایک کو چپ کروا سکتے ہیں، دو کو، لیکن جب سارے ایک آواز ہو کر بولیں گے تو انہیں اپنی آواز دبتی محسوس ہوگی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کی طرف آ گئی۔ شیریں اور سائم کی جانب اس کی پشت تھی۔ ہم نے آج اپنے حق کے لیے لڑنا ہی ہے۔ یہ کام اگر آج نہ ہوا تو کبھی نہیں ہوگا۔ شاہ ایسے ہی ہماری زندگیوں سے کھیلتے رہیں گے، انہیں عادت ہو گئی ہے حکم چلانے کی، لیکن اب بس۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ شیریں اور سائم سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئے اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن اب بس، آج ہم ایک ساتھ جائیں گے، ان کے کمرے کے باہر ہڑتال کریں گے، نعرے بازی کریں گے، پتھر برسائیں گے، ضرورت پڑی تو بھوک ہڑتال۔ وہ جوش سے پلٹی تھی لیکن پھر اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ کمرہ خالی پڑا تھا، تبھی یہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ اس نے افسوس سے کہا، کوئی بات کرے یا نہ کرے، میں تو کروں گی اور آج ہی کروں گی۔ اس نے ٹھان لی تھی۔ شیریں شاہ کے لیے چائے کا مگ لے کر کچن سے نکلی تھی۔ میں لے کر جاؤں گی۔ لاج نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہی ہو لڑکی؟ سمجھو بات کو۔ لاج نے سر نہ میں ہلایا۔ میں شاہ کو سمجھا لوں گی، اس نے اترا کر سینے پہ دستک دے کر کہا۔ شیریں نے گہرا سانس لیا۔ شاہ کے سر میں درد ہے، تم آج انہیں آرام کرنے دو۔ ہاں، تب تک اسکول کا فنکشن گزر جائے گا۔ لائن دے مجھے۔ لاج نے زبردستی مگ والی ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میں آج شاہ سے بات کر کے رہوں گی، اس نے شیریں کو کہا اور جانے کے لیے پلٹ گئی۔ شیریں پیچھے سے اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ آج بس لاج اپنی ٹانگوں پہ واپس آ جائے۔ مگ پکڑ کر چلنے والی لڑکی اپنے دوپٹے میں سیڑھیاں عبور کرتے ہی الجھ گئی۔ اس نے کوفت سے بڑے سے دوپٹے کو دیکھا۔ وہ اسے سیٹ کرتی کرتی کمرے کے پاس آ گئی۔ وہاں رک کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، لیکن یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جھنجھلائی۔ اسے لگا دروازہ بند ہے۔ اس نے کاندھے کا پورا زور لگا کر دروازے کو دھکیلا تو وہ ڈگمگا کر اندر پہنچ گئی۔ مگ اس سے پہلے فرش پہ گر گیا۔ ہائے اللہ! شاہ اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ کر لیٹا تھا۔ اچانک سے کمرے میں آنے والی تباہی کو پہ ہڑبڑا کر دیکھا۔ یہ تو گر گئی۔ اس نے افسوس سے چائے کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، جوتے سے مگ کے ٹوٹے ٹکڑوں کو دور کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر یہ کوئی بات نہیں۔ تم کیوں لائی؟ شیریں کہاں ہے؟ شاہ نے سر جھٹک کر پوچھا۔ درد کی ٹیسیں اس کے دماغ کو ہلا رہی تھیں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ لاج سامنے کھڑی تھی، وہی لا رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا آج آپ کے لیے میں چائے لے کر جاؤں۔ شاہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیوں؟ مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہے، ویسے ہی لائی تھی۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ کیا کام ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے آپ سے کام ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ شاہ بس اسے لب بھیج کر دیکھتا رہا۔ وہ اس لڑکی کا کیا کرے جو حیرت بھری خوشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تو مجھے کام بتاؤ، پہلے وعدہ کریں مان جائیں گے، نہیں تو مجھے بہت دکھ ہوگا، مجھ سے صبح ناشتہ نہیں ہوگا۔ وہ افسوس سے بے چارگی سے بولی۔ تم مجھے کام بتاؤ لاج، پہلے آپ وعدہ کریں، میرے سر میں درد ہے لاج، ابھی چلی جاؤ، کل بتا دینا۔ میں آپ کا سر دباؤں؟ وہ بیڈ پہ کھڑی ہونے لگی۔
شاہ نے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے پاس بٹھایا۔ نہیں، تم مجھے کام بتاؤ۔ وہ شاہ، اس نے چہرہ جھکا کر کہنا شروع کیا۔ آخر میں اس نے کہا، سب کہہ رہے تھے آپ غصہ کریں گے، لیکن میں نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، مان جائیں گے۔ لاج نے رک کر چہرہ اٹھایا۔ مان جائیں گے نا؟ شاہ کو سن کر ہی تب چڑھ گئی تھی۔ اب اس کے گھر کی لڑکیاں ڈانس کریں گی، اور وہ بھی مجمع کے سامنے۔ سب نے ٹھیک کہا ہے، تم اپنا نام ہٹواؤ فنکشن سے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لاج نے سر تیزی سے نام ہلایا۔ پلیز شاہ، وہ ضد کرنے لگی۔ میرا جواب وہی رہے گا، تم اب جاؤ یہاں سے، مجھے سونے دو۔ اس کے سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا، اسے سگریٹ کی بھی طلب ہو رہی تھی، لیکن اب لاج تھی کمرے میں تو وہ فی الحال نہیں پینا چاہتا تھا۔ ویسے تو وہ پی لیتا تھا، لیکن کبھی کبھی احتیاط کرتا تھا۔ شاہ، ایک بار پھر کبھی تمہیں میری ایک بار کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ ایک دم سے ہی غصے سے بولا تو وہ کام گئی۔ شاہ نے جب یہ بات محسوس کی تو اس نے گہرا سانس لیا، خود کو نارمل کیا۔ دیکھو لاج، اس نے لاج کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ لاج نے جھٹک دیا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ ایسے ہی کرتے ہیں، میری ہر بات پہ آپ اعتراض کرتے ہیں۔ میرا دل نہیں کرتا آپ سے بات کرنے کو، اور اب میں کیا بھی نہیں کروں گی، اور میں یہ گھر بھی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ کہہ کر پلٹی ہی تھی کہ شاہ نے اسے ایک دم سے کلائی سے پکڑا اور کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ ضبط سے اسے گھور رہا تھا۔ میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم ایسے کسی فنکشن میں حصہ نہیں لوگی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی گرفت لاج کے گرد سخت تھی، وہ اس کے حصار میں سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاہ کی غصے سے سرخ آنکھیں اس کی بھیگی بادام رنگ آنکھوں اور لرزتے لبوں پہ تھیں۔ شاہ کے دل کو جیسے کوئی اپنے شکنجے میں لینے لگا تھا، وہ اپنا اختیار کھونے لگا۔ ایک دم سے ہی اس کے اعصاب پہ جیسے کچھ سوار ہوا، اور وہ بہک کر اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا خود سے اختیار کھو رہا تھا۔ لاج کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، وہ اپنے لبوں پہ اس کا لمس محسوس نہ کر سکی، بس وہ شاہ سے دور ہونا چاہتی تھی۔ اسے شاہ غصے میں لگ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں، وہ بہت دقت سے بولی تھی۔ جنون کا فسو ایک دم سے بکھر گیا۔ شاہ کو اپنی پیش قدمی پہ حیرت ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے لاج کو چھوڑا۔ تم کسی فنکشن میں حصہ نہیں لوگی، یہ میرا فیصلہ ہے، اب جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا۔ لاج نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی۔ آپ بہت برے ہیں، میں بھی نہیں آؤں گی اس کمرے میں۔ اللہ کرے اس کمرے میں آگ لگ جائے اور آپ کی ساری اچھی اچھی چیزیں جل جائیں، وہ کہہ کر بھاگ گئی۔ شاہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ دن بدن یہ لڑکی اس کے اعصاب پہ سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سنبھالنا مشکل ترین کام ہوتا جا رہا تھا، اور خود کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ۔ اس نے فرش پہ گری چائے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اس نے سائے ٹیبل کی دراز سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور اسے سلگا کر کش بھرنے لگا۔ اب یہی واحد راستہ تھا جس سے اس کا سر درد کچھ ٹھیک ہونا تھا۔ جاری ہے۔ بھول نہ جائیں اس لیے دوبارہ یاد کروا رہا ہوں، آپ لوگ ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 550 ہو گئے ہیں، اب بس کچھ ہی رہتے ہیں۔ آپ اس پہ سبسکرائبرز پورے کر دیں، پھر 2 ایک ساتھ انعام میں ملیں گے۔ دوسرے چینل کا نام امیر حمزہ ناولز ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگ چاہیں تو یہ آج رات ہی میں پورے ہو سکتے ہیں، میری یہ ریکویسٹ ہے، پلیز اسے سبسکرائب کر دیں۔ پھر اگلے 3 دن 2 ایک ساتھ آئیں گی، لالچ سمجھ لیں یہ۔ تو اب آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنا ہے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔